रहीम गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे इस पाकिस्तान की सिचुएशन की, स्पेशली करंट सिचुएशन की, और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो ताज़ा हमले हुए हैं और हो रहे हैं तसलसल के साथ, क्या वजूहात हैं इसकी। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में क्या पोजीशन है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान हुकूमत आई तो उसके बाद लगा ये हमारी हुकूमत को भी और हमारे फोर्सेस को भी कि शायद अब हालात उस तरह नहीं रहेंगे, बल्कि बेहतर हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। स्पेशली जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उस हवाले से बड़े खुशबीन थे हम लोग, लेकिन जैसे ही नया साल शुरू हुआ उस दिन से लेकर और अभी तक दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है फरवरी का, और इन हमलों में कमी नहीं बल्कि रोजाना की बुनियाद पर इसमें तेजी आ रही है। बल्कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि 43% इंक्रीज नजर आ रहा है तकरीबन एक डेढ़ महीने का, अगर एनालिसिस किया जाए तो। क्या वजूहात है? क्या अफगानिस्तान हमसे उस तरह का कॉपरेट नहीं कर रहा? ईरान फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान का बार बार नाम लिया जाता है, क्या उनका इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है या नहीं? इन सारी चीज़ों के ऊपर आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब, अफगान उमूर, बलूचिस्तान और इस तरह के जो चीज़ें हैं उनके एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे भी आते रहते हैं और थिंक टैंक्स के साथ भी काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फ़खर, अल्लाह खुश रखे आपको। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। स्टार्ट करूंगा जो करंट अटैक्स दो हुए हैं पंजगूर और नोशकी में, क्या वजूहात हैं कि केच हमले को अभी हार्डली एक हफ्ता हुआ है, उसके फौरन बाद इस तरह का, उससे भी मैं कहूंगा कि बड़ा हमला एफसी के कैंप पे हुआ और वहां पर हमें काफी बड़ी मतलब कैजुअल्टीज उठानी पड़ी। एक ऑफिसर और बाकी हमारे जो सिपाही थे वो शहीद हुए। ठीक है, दूसरी साइड से भी 13 लोग मारे गए, लेकिन नुकसान मैं कहता हूं कि हमें शायद ज्यादा उठाना पड़ रहा है उस हिसाब से। बिल्कुल, मैं आज आते हुए यही सोच रहा था। मैंने कहा कि क्या हम इसको कामयाबी कहें, लेकिन कामयाबी एट व्हाट कॉस्ट। लॉसेस हमारे बिल्कुल यंग बच्चे हैं, हमारे हाथों के पले हुए, और जब इस तरह हम खोते हैं तो नुकसान तो होता है, तकलीफ बहुत होती है। और एक ऐसी जंग में जिसका एंड स्टेट देखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि क्या वजह है, क्यों हम इस चीज़ में बार बार दाखिल हो रहे हैं। इससे पहले अच्छी खासी हमारी लंबी जंग चली थी, ज़रब अज़ब चली थी, फिर रद्दुल फसाद चल रही है। उससे पहले यानी तकरीबन 2005 में मैं गिनता हूँ, 2005 से लेकर अभी तक तकरीबन ये आखिरी साल ठीक है थोड़ा सा माइल्ड रहा है, लेकिन इससे पहले फ्लक्चुएट भी होते रहे, बहुत नुकसान भी होता रहा, लेकिन कामयाबी भी बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी कामयाबी हुई ज़रब अज़ब के ऊपर ख़ास तौर पर। लेकिन ज़रब अज़ब के बाद फिर अफ़गानिस्तान में जब हुकूमत की तब्दीली आती है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हमारी उम्मीद बढ़ गई थी कि हम अभी शायद चीज़ें उस तरह की नहीं होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम उस जिसको कहते हैं उस स्केल पर हम नहीं गए। अल्लाह ताला हमें उससे पहले इंशाल्लाह हमारी आवाम, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये सब एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उस जगह तक दोबारा वापस ना जाएं, रोका जाए इस चीज़ को, और रोकना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद नुकसानात जो होते हैं तो उससे फिर ये सवाल उभरते हैं कि हम कहाँ पर सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, क्यों हम एड्रेस नहीं कर पा रहे उन इश्यूज को जो कि इन लोगों को टेररिज्म की तरफ लेकर जाते हैं। राइट, हकीकतन आपकी बात सही है कि हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, और लेकिन इनके पीछे मुहर्रिकात बहुत हैं। फ़खर, बदकिस्मती से पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया की बहुत बड़ी ताकत से है जी। और दुनिया की बहुत बड़ी ताकत में इंडिया को नहीं गिनता, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। इंडिया भी बहुत बड़ी ताकत है, रीजन की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन बदकिस्मती से हम अफगानिस्तान की बदअमनी, कश्मीर की बदअमनी, अमेरिका का इस रीजन में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इंडिया का रीजनल और ग्लोबल एस्पायरेशंस, चाइनीज का
یہاں پر اپنا اکنامک انٹرسٹ جس کو یس پاکستان کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے بالکل سی پیک بالکل کی وجہ سے، رشیا جس کا فیئر رہتا ہے کہ ان کے جو جس کو صدرن ویلی کہتے ہیں، ناٹ صدرن ویلی، صدرن بارڈر لینڈ جو ان کے ہیں، جس میں ازبکستان، تاجکستان وغیرہ جی اور جی ترکمانستان کے علاقے آتے ہیں، ان علاقوں میں تو ہم جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں ایسے ہیں جہاں پر ہمیں بڑی طاقتوں کا سامنا ہے، بڑی طاقتوں کے ہم ہمسائے ہیں، اور وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ سپر پاور از ایوری بڈیز نیبر. بالکل ہم بدقسمتی سے امریکہ کے بھی نیبر میں ہیں، انڈیا، رشیا، چائنا تو ہمارے ساتھ ہے، اور اچھا پھر سر سب سے بڑھ کے افغانستان جو کہ ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے ان ایگزیکٹلی سارے ممالک کا. ہاں اچھا سر ایک چیز افغانستان کے حوالے سے ہی پوچھوں گا کیونکہ مطلب جس وقت حکومت تبدیل ہوئی تھی کچھ مہینے حالات واقعی میں بڑے مطلب سٹیبل تھے، بارڈر کے دونوں اطراف پہ پاکستان کا علاقہ ہو یا افغانستان کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا، لیکن ابھی مطلب اس طرح کے ہمارے جرنلسٹ دوست جو افغانستان میں بھی ہے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ جیلوں میں تھے وہ آج آزادانہ پھر رہے ہیں افغانستان میں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا یا یہ جو اٹیک جس کا ہم ذکر کریں نوشکی اور پنجگور والا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی ایل اے اتنی اسٹرانگ ہے کہ اتنا بڑا حملہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا ٹی ٹی پی ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس لیے اتنے بڑے حملے جو ہیں وہ کامیابی سے کر رہے ہیں؟ ہاں، سوال کافی وہ سوچنے والا ہے کہ جی کیا واقعی جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں، ہم صرف بی ایل اے اکیلے کو نہ گنے گا فخر، سر وہاں کافی پر سارے آرگنائزیشنز ہاں آپریٹ کر رہے ایک سے ہیں. زیادہ آرگنائزیشنز جی ہیں، جی بالکل اور یہ بالکل آپس میں ضرور کوآرڈینیٹ کرتے ہوں گے، جی اور یہ کوئی بیکاز ان تمام کی جو اسٹرگل ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، یہ جی ایک قسم کی پارشل انسرجنسی کہیں اس کو، آگے بڑھ کے یہ بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے، یا اس سے جی پہلے یہ ایک بڑی انسرجنسی ہوا کرتی تھی. تو رائٹ انسرجنسی میں یہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں. تو ہاں یہ اور بات ہے کہ اتنا بڑا اور کوآرڈینیٹڈ قسم کی ایکٹیویٹی ہمیں پہلے شاید نظر نہیں آئی تھی، ابھی نظر آ رہی ہے. اس کی ہمیں وجوہات دیکھنی پڑیں گی، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں یہ بڑے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں. دیکھیں بالکل ٹی ٹی پی نے تو آپ کو اے پی ایس کا واقعہ کیا، ان کے بالکل پاس وہ فدائین والا کانسیپٹ ہے، ان کے پاس خودکش والا کانسیپٹ ہے. جی بالکل بلوچ میں جو بلوچ کی اسٹرگل ہے اس میں خودکش کا کانسیپٹ کم تھا، سر لیکن ابھی ابھی جو مجید کل، برگیڈ والا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں مطلب مجید جی برگیڈ اسلم جی ہاں اچو نے جو بنایا تھا اس کو. جی ہاں، وہی میں اسی یس چیز کی طرف جی آ رہا سر ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو بڑھا چکے ہیں. اب ان کے بڑھنے میں کس کا، دو کا، ایک تو ہم بالکل پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جاننا پڑے گا، بالکل اور اپنے اقدامات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. رائٹ وہ کہتے ہیں یس وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر فرسٹ، بٹ ہاؤس ان آرڈر کرتے کرتے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اس کا فائدہ کون اٹھا رہا بالکل ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کون ہیں، وہ پلیئر کون کون سے ہیں. دو چیزیں مختلف ہیں، ایک تو ٹی ٹی پی اور افغانستان، جی اور بلوچستان اور افغانستان، یہ جی دو، ایک انسرجنسی ہے، دوسرا ٹی ٹی پی ریمننٹ ہیں یہ اس وقت ٹی ٹی پی کے. رائٹ ان ریمننٹ میں ان کی لیڈرشپ بھی ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، رائٹ لیڈرشپ ہے ان کی جی بالکل، اور وہ لیڈرشپ وہی والی ہے جو ضرب عضب میں افغانستان بھاگ گئی تھی. بالکل کچھ آپ بتا رہے تھے کچھ جیلوں میں تھے، کچھ جیلوں سے نکل آئے، وہ انٹینشنلی نکلے ان انٹینشنلی نکلے، یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے. میں اس کو ان انٹینشنل کہتا ہوں اس لیے کہ جنہوں نے جیلیں توڑی ہیں ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اندر کون ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہاں اس کے بعد وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آئی ایس آئی کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کیا ان کے ساتھ، بیکاز ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، یہ سارے مرسنری ہیں، انہوں نے زندگی میں صرف لڑنا سیکھا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. رائٹ ہاں افغان حکومت دیکھیں پہلے 3-4 مہینے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ طالبان کو، نہ ہمیں، نہ دنیا کو، اور نہ ٹی ٹی پی کو کہ ہو کیا گیا ہے. جی نہ اینالسٹ کو سمجھ آئی، نہ اینکرز کو سمجھ آئی، نہ بالکل ایگزیکٹلی میڈیا کو سمجھ آئی کہ جی افغانستان میں کیا ہوا ہے. تو رائٹ اس وقت تو ایک سچویشن ایسی تھی جس کے اوپر کسی کا کوئی نہ کنٹرول تھا اور نہ انالیسس ٹھیک آ رہے تھے. جی ابھی دیکھیں بیچ میں ایک ایفرٹ ہوئی تھی جس میں سیز فائر کی کوشش کی گئی تھی،
افغان طالبان کی سائڈ سے انہوں نے ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ بات چیت کریں، حقانی نیٹ ورک کا نام دیا جاتا ہے، پاکستان نے بھی کہا بالکل ہم بات چیت کر رہے جی ہیں۔ جی پھر آج سے کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے یہ مہینہ پہلے کی بات ہے کہ ان کا بیان آیا کہ جی ہماری جو ڈیڈ لائن ہے سیز فائر والی وہ ختم ہو گئی ہے اور بالکل ہم ابھی بات چیت نہیں کریں گے۔ اچھا، ایگزیکٹ یہاں سے پھر نیا فیز شروع ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی، بیکاز جب آپ کی دوبارہ سیز فائر ختم ہوگا تو دوبارہ ہوں ایکٹیویٹی شروع کریں ہوں گے، اور یہ اسی کا ہے جس میں خاص طور پر کے پی میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تو اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ جی اور اس میں ہمیں کرنا پڑے گا، طالبان حکومت کس حد تک ہماری مدد کر سکتی ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہ بالکل خود اپنی مدد نہیں کر پا رہے، ہماری کیا مدد کریں گے؟ بے شک بالکل۔ ٹھیک ہے، تو لیکن پہلے سر تو ہم ان نے کو اتنی بڑی ایکسپیکٹیشنز، مطلب ہمیں، حالانکہ شروع میں بہت سارے ایکسپرٹس نے کہا، مطلب میڈیا کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت غلط اس پہ ڈگر پہ چل نکلے کہ ہم اتنی ایکسپیکٹیشن ان سے لگائے بیٹھے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کیا، حالانکہ وہ تو خود جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب انہوں نے 40 سال جنگ کی ہے، ابھی حکومت چلانا بھی ان کو صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو پھر اتنی بالکل بڑی صحیح کہہ رہے ہوپس ہو، ہم نے کیوں رکھی سر ان سے؟ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو جی جی کہا کرتے تھے کہ یار آپ، انہوں نے 2 دن ہوئے ہیں حکومت لی ہے، ہوں، عمران خان کو 60 دنوں بعد ہم نے 100 دنوں بعد ہم نے رکیدنا شروع کر دیا تھا، امریکہ ایگزیکٹلی 100 دنوں بعد، ہم طالبان سے ڈے ون سے کیوں ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں؟ جی یہ میرا سوال اس وقت بھی ہوا کرتا تھا، اور میں نے جی اکثر جگہوں پہ کہا کہ یار صبر کرو، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا ہم بڑے بے صبرے لوگ ہیں، ہم جی جی بڑی جلدی بالکل میں ہوتے ہیں، ہر چیز فٹافٹ ہو جائے۔ جی میں جی آج بھی اسی ویو کا ہوں، طالبان کو ابھی تک ان کی سیکورٹی تو بہتر ہوئی ہے، بالکل اس میں کوئی ہوں شک نہیں ہے، اس لیے کوئی دشمن نہیں ہے نا، جس سے وہ بالکل لڑتے تھے وہ نہیں رہا، تو سیکورٹی تو آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی۔ بالکل ہاں، ان کی اکانومی کی ان کی جنگ چل رہی ہے، ان کی ہاں ایڈمنسٹریشن کی ان کی جنگ چل ہاں رہی ہے، ان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جنگ چل رہی ہے، ان کو گلوبل ریکگنیشن کی پرابلم آئی ہوئی ہے، تو وہ تو اپنے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ اخپل خیلوں کی ڈوب دی، یعنی ایگزیکٹلی اب وہ تو بالکل، اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے پسینوں ہیں، میں شراب وہ ہو رہا ہے بالکل ہمارا کیا ہیلپ کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں ہماری ہیلپ کرنے کی کوشش کی، جب انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ وہ جو نیگوسیشن والی بات ہوئی ہے، جو سیز فائر والی جی جی ٹیمپریری بات ہوئی، لیکن بالکل میرا خیال ہے کہ چیزیں ان کی طاقت سے باہر کی ہیں، اور یہ جو لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں ٹی ہوں ٹی پی کو، ہوں وہ اوور انفلوئنس کر گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ اوور انفلوئنس کر گئے ہیں، اور سر جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ بھی میرا خیال ہے ریکنسیلیشن کی طرف جانا نہیں چاہتے، شاید لاسٹ ڈیچ ایفرٹ ہے، آخری ہوں ایفرٹ ہے کہ واٹ ہوں ایور دے وانٹ، اور ان کا جو سپورٹر ہے وہ بھی ڈیسپریٹ ہوا ہے۔ اوکے میں اچھا سر کلیئر ایک کہتا چیز، ہوں اس میں، ہاں جا اچھا سر ایک چیز اور بھی آ رہی ہے کہ ہو یہ رہا ہے کچھ مطلب ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید افغانستان میں اس طرح کی سپورٹ جو اگر بلوچستان کی انسرجنسی کی ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی، کیونکہ پہلے اسلم مچو کندہار کے ہاسپٹل میں مارا گیا تھا اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جہاں مطلب وہ مارے گئے تھے وہاں پر، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ شاید اس طرح کی ہمیں سپورٹ اب نہیں ملے گی جو پہلے ملتی تھی، اس وجہ سے بھی انہوں نے اپنے حملوں میں تیزی لے کے آئے ہیں اور وہ ایک ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں ہماری فورسز کو یا پھر حکومت کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں، یہ بات کتنی سچ ہے؟ اور سیکنڈ سر ایران فیکٹر کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ جی وہاں پہ وہ شاید ٹرین نہیں کرتے، لیکن جب ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ جا کے باقاعدہ ان کو جگہ دی جاتی ہے اور رہنے کے لیے اجازت ہوتی ہے، تو سر یہ دونوں چیزیں ہم کیوں، کیا ایران کے ساتھ یا افغانستان، کیونکہ دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے تو ہے کہ یہ ایشوز ہم اٹھا سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ بالکل، دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، جی جب ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ابھی بھی ایک ویکیوم ہے، بالکل وہ چاہے پولیٹیکل ہے، چاہے اکنامک ہے، چاہے اسٹریٹجک ویکیوم ہے، ایون سیکورٹی کا بھی میں ویکیوم کہوں گا۔ جی کیا افغان حکومت کے پاس اتنی بڑی پولیس اور اتنی بڑی آرمی ہے کہ وہ اپنے تمام علاقوں کو کنٹرول کر سکے؟ کنٹرول تو ہے، لیکن فزیکل پریزنس کی میں بات کر رہا بالکل ہوں۔ سر بالکل دیکھیں وہاں پر بلوچ رہتے ہیں افغانستان میں، جی ان کے جو ہمارے 3 بڑے صوبے ہیں نا افغانستان کے، کندہار کا ساؤتھ، ہیلمند کا اور نمروز کا، یہاں پر بلوچ پاپولیشن ہوتی ہے، بلوچ رہتے ہیں وہاں پر، وہی ایگزیکٹ بلوچ جو ہمارے پاس رہتے ہیں اور وہی بلوچ جو افغانستان کے ایران کے سیستان بلوچستان میں رہتے جی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سپورٹر ہوتے تھے بلوچوں کے، جی کیا وہ مر گئے؟ کیا وہ ختم ہو گئے؟
کیا وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں؟ نہیں، وہ انڈر گراؤنڈ اس طرح ان کی، ہاں ان کو اسٹیٹ سپورٹ ختم ہو گئی ہے، یہ چیز ہے، لیکن وہ ابھی تک الائیو تو ہیں. اور افغانستان کو، وہ جنہوں نے افغانستان میں سفر کیا ہے، کچھ وقت گزارا ہے، کچھ علاقہ دیکھا ہے، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا واسٹ لینڈ ہے. اسٹریچز ہیں جہاں پر آبادیاں 10-15 میل تک کوئی بالکل آبادی نہیں ہوتی ہے. آپ اس کو پاکستان، انڈیا، ایران سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. بالکل وہاں پر ان کی آبادی صرف 4 کروڑ کی آبادی ہے، جو سٹیز میں زیادہ پائی جاتی ہے. ان کے جو گاؤں ہیں وہ بہت دور دور ہیں. پھر ڈیفیکلٹ لینڈ ہے، ہارش لینڈ ہے، جی یہ دونوں بالکل چیزیں. ٹھیک ہے، بالکل وہاں پر بلوچوں کے لیے شیلٹر لینا، بلوچوں کو وہاں پر رکھوانا، میرا خیال ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. لیکن بات اسی جگہ پہ آ جاتی کہ کیا ہم افغان حکومت سے بات نہیں کر سکتے. فخر، آپ نے اور میں نے ابھی ایک بات کی تھی کہ افغان حکومت کی کیپیسٹی فی الحال نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہ ان کے خلاف کوئی آپریشن لانچ کر سکیں. بالکل بالکل ہاں، وہ تھوڑی بہت ہماری مدد کر رہے ہیں، جو آپ کو مختلف صورتوں میں نظر آئی پچھلے کچھ بالکل ایگزیکٹلی ہفتوں میں. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم ہوگا. ہاں، ابھی کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو اپنے بارڈر جو ہے نا، اس کا میکنزم بہت افیکٹو کرنا پڑے گا، اوکے بہت امپروو کرنا پڑے گا. اور پھر اپنے بلوچستان کے اندر دیکھیں، ہمارا بلوچستان اور افغانستان کا جو ساؤتھ ہے نا، وہ تقریباً ایک قسم کا ہے. جی ادھر بالکل بھی آپ کو 50-50 میل تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی ہے. ایگزیکٹلی پہاڑی علاقہ ہے، اسٹریچز ہیں، لانگ اسٹریچز ہیں، بالکل اور ان میں کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو. سیمی ڈیزرٹ کا ٹرین ہے یہ. ٹھیک بالکل ہے، یہ تو آپ کو، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے کے سارے افغانستان میں ہوں گے، نہیں، بالکل یہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی ہمارا جو بلوچستان ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. وہاں سے یہ آرگنائز ہو کے کہا. ہاں، ایک اور بڑا فائدہ ان کو ملا ہے، جی وہ یہ ملا ہے کہ جب امریکہ جاتے ہوئے جتنے ہتھیار چھوڑ گیا، ان میں کچھ تو طالبان کے ہاتھ آ گئے. ٹھیک ہے، کچھ ان فورسز کے ہاتھ ہی رہے جنہوں نے لڑنا گوارا نہیں کیا، چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اور کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اس اسلحے کا فائدہ اٹھایا ہوگا اور اپنے گھروں میں اور کنووں میں اور دائیں بائیں ڈمپ کر دیا ہوگا، اور جو ابھی پاکستان میں بیکرا بھی ہے. یس سر آپ بالکل میرے سے بہتر جانتے ہو کہ بالکل ان کی بالکل قیمتیں آج کل کیا چل رہی ہیں. بالکل وہی ایگزیکٹلی اسلحہ ان بلوچوں کے پاس بھی پہنچا ہے. یہ جو ویپن ریکور ہوئے ہیں، یہ فریش ویپن نظر آ رہے تھے. جب میں نے رائٹ تصویریں بالکل دیکھی تو مجھے نظر آیا کہ یہ کوئی پرانے ہتھیار نہیں ہیں، یہ امریکن ہتھیار ہیں. تو یہ ایک اور ان کو فائدہ ملا ہے. یہ تو اچھا ہو سر گئی یہ والی سائڈ کے اوپر. ایران والا ایران فیکٹر والا، سر ایران والے فیکٹر پہ میں آ رہا تھا. دیکھیں، ایران کا جو بارڈر ہے وہ بھی سیلڈ بارڈر نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. جی بالکل فینسنگ ابھی تک 100% نہیں ہے. جی پھر ایران کے اندر بھی بلوچ رہتے ہیں، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا. بالکل سر پھر ایگزیکٹلی ایران کے ساتھ ہسٹوریکلی بھی ہمارے کچھ پرابلم چلتے رہے ہیں. جی میں وہ ریگی والی بات کروں گا جو کسی زمانے میں جی ہوا کرتا تھا، جو ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ، جس پہ وہ بالکل ہم پہ ایلیگیشن لگاتے تھے، ہم ان پہ لگاتے تھے. پھر پچھلے دنوں بھی کچھ واقعات ہوئے، ان کے کچھ لوگ ہماری طرف آ گئے، ہمارے کچھ لوگ. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا ایران کے ساتھ، ایران کا جو بارڈر ہے وہ بہت بڑا سمگلنگ روٹ ہے، جی خاص طور پر تیل کے لیے اور جی کھانے پینے کے آئٹمس کے لیے. تو اور بلوچ آتے جاتے ہیں، دونوں طرف بلوچ رہتے ہیں. ایگزیکٹلی اور پھر وہاں پر انڈین سپورٹ کے تھرو یہ بلوچ آپریٹو رہے ہیں. کلبھوشن یادو ایک مثال ہے. جی صدرن جو بارڈر لینڈ ہے، جو ان کی وہ کدیں چاہ بہار کا پورٹ ہے، جی یہ علاقہ، اس علاقوں میں انڈین ایکٹیو رہے ہیں اور انڈین کو سپورٹ وہاں ملتی رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ذرا کوائٹ نوٹ کے اوپر ایرانین کے ساتھ اٹھاتے رہے ہیں، لیکن یہ ایشو رہا تو ہے نا. لیکن سر اور یہ ایک ابھی چیز اور ہے، ہاں اگر ہم اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ سر ہندوستان کا انفلوئنس اتنا ہے کہ وہ ایران میں بھی نظر آتا ہے، وہ ہمیں افغانستان میں بھی نظر آتا ہے، وہ ہمیں عرب کنٹریز کے اندر بھی نظر آتا ہے. سر ہم کیوں نہیں کر سکے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا یا کبھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. دونوں طرف نہ اس طرف فرشتے رہتے ہیں اور نہ اس طرف فرشتے رہتے ہیں، دونوں طرف انسان رہتے ہیں. اور میرے خیال میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگوں کا یہ سلسلہ شاید نوک جھونک جو ہے کبھی زیادہ کبھی کم چلتی رہے گی.
اچھا وقت بھی گزرا ہوگا, گزرے گا بھی, اور بیچ میں سے پھر اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہوں گی. لیکن سر یہ والی چیز ہمارے لیے کیوں مطلب نہیں ہم سمجھ سکے ابھی تک, کہ ہم اپنا انفلوئنس کیوں نہیں بڑھا سکے؟ کہ ہمارے ساتھ بارڈر ہے ہندوستان کے ساتھ, ان کے ایران کا کوئی بارڈر نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی ڈپلومیسی اتنی اسٹرانگ ہے, وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں, اور ہمارا جو علاقہ ہے وہاں پہ اگر وہ گڑبڑ کرتے ہیں, تو یہ تو ہماری بہت زیادہ بڑی ویکنیس ہے سر. دیکھیں ایران ایک مشکل ملک ہے, جی ایران کے ساتھ امریکہ اس سے بڑا مشکل ملک ہے. بالکل. ہم امریکہ کے قریب رہے ہیں, اوکے. ایران امریکہ سے دور رہا ہے, رائٹ. بلکہ دشمنی رہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, ایران کا ٹرسٹ لیول ہمارے ساتھ ڈاؤٹ فل رہتا ہے. وہ اس لیے رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ امریکہ کے دوست ہیں, تو جب آپ امریکہ کے دوست ہیں تو آپ ایران کے دوست کیوں نہیں رہ سکتے اس طریقے سے. تھوڑے سے یہ ایریٹنٹ ہیں. دوسرا, ایرانین انویسٹمنٹ پاکستان میں جب بھی آنے کی کوشش ہوئی, اس پہ امریکہ سرکار نے کوئی نہ کوئی قدغن لگائی. جی اور میں آئی پی آئی کی مثال لوں گا, ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن کی مثال جی ہے, جی ایران سے گیس کی مثال ہے, ایران سے بالکل. پیٹرول پاکستان کی لینے کی مثال ہے, جی ایران سے ریلوے لائن کیوں نہیں ایکٹیو ہو سکی, یہ ایک بالکل. مثال ہے. دیکھیں پھر یہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھی کرتے ہیں تو اسٹریٹجیکلی انڈیا کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ انڈیا, آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا ایران کے تیل کا بہت بڑا خریدار ہے. یس سر. اور یہ وہ خریدار ہے جو امریکہ کو بھی پتہ ہے, اور یورپین یونین کو اور یو این کو سب کو چائنا پتہ بھی ہے ہے, کہ یہ چائنا اور انڈیا چائنا دونوں بھی ہے, ہیں. بالکل برطانیہ بھی ہے, یہ بالکل. سارے کے سارے ہیں. یہ اصل میں سستی چیز دنیا سر میں کس کو بری منافقت لگتی بہت ہے؟ پائی جاتی ہے. سستی چیز سر, آپ کو چیپ اگر پروڈکٹ کوئی مل رہی ہے تو وہ کس کو برا لگتا ہے؟ لیکن ہم کیا کریں کہ ہم ہر طرف سے, کہیں سعودی عرب ہمیں دبا دیتا ہے, کہیں واشنگٹن ہمیں دبا دیتا ہے, کہیں بیجنگ ہمیں دبا دیتا ہے سر. فخر, بیگرز آر ناٹ چوزرز. ایبسولوٹلی رائٹ سر, یہ اصل بات آپ نے ابھی کر دی. ہاں, بیگرز آر ناٹ چوزر. ہم اگر کسی کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں تو جس نے ہمیں قرضے دیے ہوتے ہیں نا, وہ ایبسولوٹلی ہماری ٹیل ٹویسٹنگ شروع کر دیتا ہے. بالکل سر. امریکہ کبھی بھی ہمارا ٹرسٹڈ الائی نہیں رہا, میں صاف کہتا ہوں, تو ہمیشہ سے کہا ہے میں نے. امریکہ ہمیں افغانستان میں ڈو مور کر کر کے ہمیں وہ گردان یاد کرا دی تھی اس نے, ڈو مور والی. بالکل سر. ٹھیک ہے, اس کے باوجود پریسلر امینڈمنٹ ہم پہ لگتی ہے, کیل بھی ہم پہ لگتی ہے, سینکشن ہم پہ لگتی ہیں, اس کے باوجود ہم امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے, سر ایک آخری, ہمیں ٹائم ختم ہے, آپ کیونکہ آپ کا بھی اگلا ٹی وی شو آنے والا ہے تھوڑی دیر میں, آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. لیکن ایک آخری سوال سر, کہ یہی چیزیں مطلب اس وقت رشیا اور امریکہ دونوں کو ہندوستان جتنا اچھا مینج کر رہا ہے, میں کہتا ہوں سر ہم ہندوستان کو دوست سمجھے یا دشمن سمجھے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سر جو اچھی چیزیں ہیں کیوں ہم بیلنس نہیں کر سک رہے؟ S-400 انہوں نے رشیا سے لیا, امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے اوپر ہم پابندیاں لگا دیں گے, اس نے کہا لگانی ہے لگا لو, دیکھ لیں گے, چلو جو بھی ہوگا. سر یہ چیز والی چیز ہمارے اندر, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سر ہندوستان کی مارکیٹ بڑی ہوگی سر, لیکن پاکستان بھی تو کوئی مطلب 220 ملین کی پاپولیشن سر رہتی ہے یہاں پر بھی, اتنا بھی چھوٹا ملک نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہے نا, 0/0 تو بالکل نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنی پالیسیز ابھی تک کیوں نہیں بنا سکے؟ آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں, ورلڈ بینک کے سامنے, پتہ نہیں کس کے سامنے, کیا کوئی پالیسی نہیں ہے, اور قصور کس کا ہے اس میں؟ فخر, ہم بدقسمتی سے پاکستان ایک سیکورٹی سٹیٹ کے طور پر ابھرا 1948 سے. 47 کا ایک سال شاید ہم وہ کریں, آدھا سال, اس کے بعد سے ہم سیکورٹی سٹیٹ میں کنورٹ ہو گئے. پولیٹیکل جو سائیڈ تھی وہ ویک ہوتی گئی اوور دی ایئرز. ٹھیک ہے, جس کا یہ شخصانہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. پھر ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں آپ کو, وہ یہ کہ میں نے پہلے جو بات کی نا کہ ہم اکنامکلی سٹیبل نہیں رہے, سوائے 60s کے جو ایوب خان کا ایرا ہے اور اس کے بعد کا تھوڑا سا ایرا ہے, اس کے بعد سے بدقسمتی سے ہم لوگ وار ڈیپینڈنٹ اکانومی بنے رہے. مثلا افغانستان کی پہلی جنگ, اس میں امریکہ, سعودی عرب, اسرائیل, دنیا جہان کے ممالک آئے, ہمیں وہ پیسے بھی دیتے رہے, سامان بھی دیتے رہے, تاکہ افغانستان کے اندر روس کو ہرایا جا سکے اور اس کو تباہ کیا جا سکے. اس کے بعد دوسری بڑی جنگ پھر دوبارہ 9/11 کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی. تو 60s کے بعد
جب 70s کا پیریڈ آتا ہے تو 78 79 آنورڈ ہم لوگ وار اکانومی کنورٹ کر جاتے ہیں, اور وہ آج بھی چل رہی ہے. نیٹو کے پیسے آتے رہے ہمارے پاس, آلدو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ ہم خود کچھ ہمارے لیڈران صاحبان نے وہ جو ہمیں ایک نقصان پہنچایا, وہ وہاں پر جب ہم انڈسٹریل اسٹیٹ بننے جا رہے تھے تو ہم نے انڈسٹری نیشنلائز کر دی. بالکل. ہم ایک ایگرو اکانومی ہے, ہم نے ایگریکلچر کو سائڈ پر پھینک کے تو ہم ایک امپورٹڈ, یعنی امپورٹڈ سے مراد یہ کہ امپورٹس اکانومی ہے, ہم دنیا سے چیزیں منگواتے ہیں. کنزیومر مارکیٹ ہے سر ہم لوگ, ہم ایک کنزیومر مارکیٹ بن گئے ہیں, لیکن اپنی خود کی آئٹم پروڈیوسڈ کنزیومر اکانومی نہیں ہے, ہم دوسرے کی سر. امپورٹ اورینٹڈ کنزیومر اکانومی بن گئے. اب Exactly. آپ انڈیا سے کمپیئر کریں, کسی سے کمپیئر کریں, دیکھیں ہمیں اپنی اکنامکس امپروو کرنی پڑیں گی, ہم اپنی وار جو پوٹینشیل ہے اس کو انکریز نہ کریں. ہمیں اپنی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اکنامکلی سسٹینیبل, سیلف سفیشینٹ, اور ہم ہو سکتے ہیں. ایک چیز میں کیوں بتاؤں, آخری لائن آپ کو بتاتے چلو, پاکستان پہ دنیا کی کوئی سینکشن کام نہیں کر سکتی ہے. کیوں؟ میں کیوں کہتا ہوں, وہ اس لیے کہ یار دنیا کو آپ باہر پھرے ہوں گے, وہاں جا کر دیکھتے ہوں گے, دنیا پہ کہیں بھی فروٹ ریڑے پہ نہیں بکتا سوائے پاکستان اور چند ممالک کے. بالکل. ہمارے ہاں سبزی وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے, گیس وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے, تیل پیدا ہوتا ہے, بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہم پیدا کر سکتے ہیں, انڈسٹری ہم بنا سکتے ہیں, آبادی ہمارے پاس ہے, نالج بیس ہمارے پاس ہے, ٹیکنالوجی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, ہیومن کیپٹل ہمارا دنیا کا بہترین کیپٹل میں شمار ہوتا ہے. وہ دن کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ انگریزی بولنے والے لوگ ہیں, لیکن ہمارے ہاں فقدان کس چیز کا ہے؟ وہ وہی والا ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا. ہمارے ہاں جو ہمارے بڑے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ہونے کی عقل اور فہم عطا فرمائے. یہ اس ملک کے بارے میں سوچنا شروع کریں, اپنے بارے میں سوچنا کم کریں. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو استعمال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمیں سر بنگلہ دیش جیسے ملک سے بالکل سیکھنا چاہیے, ہندوستان ہو یا اور جتنے بھی ممالک ہوں. میں کہتا ہوں کہ بے شک وہ ہمیں اچھے لگتے ہوں, ہمیں برے لگتے ہوں, اگر اسرائیل جو کر رہا ہے نو ڈاؤٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں دنیا کے اوپر راج کر رہا ہے, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اسی میں لگے رہیں. کہ ایک مطلب بات شروع ہوئی تھی بلوچستان اٹیک سے, اور یہ کوئی, میں رات بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی پہلا اٹیک نہیں ہے بلوچستان میں اور پاکستان کے اندر, اور نہ آخری ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب نے بہت اچھے سے سمرائز کیا چیزوں کو. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دا شو, اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے. تھینک یو فخر.